जाती उमरा में मौजूद हूँ। नून लीग का गढ़, नून लीग का घर लाहौर में इस वक्त जाती उमरा में मौजूद हूँ। और अगर मेरे इस तरफ मेरा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा तो इस वक्त गाड़ियों का समुंदर आपको दिखाई देगा। और इसके अंदर नाज़रीन किराम MNS की गाड़ियां, MPS की गाड़ियां हैं जो इस वक्त लाहौर में दाखिल हुई हैं। और अगर मैं पीछे तक आपको दिखाऊं तो नाज़रीन किराम इस वक्त जो काफिला है अली मीन गंडापुर जो लाहौर से लेकर आए, KPK से लेकर आए और इस्लामाबाद से इस वक्त नाज़रीन किराम जो पहुंचा है वो इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पे पहुंच गया। लोगों को मारा गया, पकड़ा गया, शतरे के अंदर तकरीबन 4 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, फूल फेंकने पे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। यहाँ पर नाज़रीन किराम एक माहौल बना हुआ था कि अगर लोग निकलेंगे उनको मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूं थोड़ा सा पीछे जाके जरा इस वक्त आवाम का काफिला दिखाइएगा जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त नाज़रीन किराम अली मीन गंडापुर के काफिले में इस वक्त जुगदर लोग भी शामिल हुए। जहां जहां से वो गुजरे, जेलम से गुजरे, लाहौर से आए, वहां पर नाज़रीन किराम उनसे लोग मुंसलिक होते गए, काफिले में आते गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने बड़ा मुताद तरीके से इस काफिले को लेकर गए। जहां जहां पर उन्होंने अपने काफिले को रोकना था और जहां जहां पर उन्होंने अपने काफिले को मोल्ड करना था वहां पे करते रहे। लोकेशन किसी को नहीं बताई गई और बड़ी ही जल्दबाजी में ये फैसले किए गए। अगर काफिला GT रोड से आ रहा था तो उन्होंने मोड़ कर ठोकर न्याज बेग से ले आए और बड़ी तरीके के साथ नाज़रीन किराम उन्होंने जो था इस काफिले को लीड किया और अब वो जाती उमरा में मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इस वक्त नाज़रीन किराम अगर आप मेरे पीछे देखें तो फैसल जावेद साहब इस वक्त खिताब फरमा रहे हैं और आसपास नाज़रीन किराम इस वक्त MNS MPS यहाँ पर मौजूद है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ वो इस वक्त जाती उमरा है, जाती उमरे की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आम जगह पे नहीं मौजूद। और इस वक्त नाज़रीन किराम अली अमीन गंडापुर इस वक्त सामने आ चुके हैं। आपको लेके चलते हैं उनके पास और उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। अमल हमने बनाना है अपनी पार्टी के तहरीक के हवाले से, उसके ऊपर आज ये मुशावरत के बाद एक अमली कदम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अपने आईनी हक और बहसियत के मुसलमान जो कलमे की बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मुल्क बना है पाकिस्तान, जिसमें हमारे अबाजात की कुर्बानियाँ हैं, अगर उसके ऊपर हम बात करें और उसको कहा जाए कि हम शिद्दत पसंद बन रहे हैं, हम सख्त बात कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? कि तुमने जो हरकत की है, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनको फेस कर सकते हो? खुदा की कसम इनमें से एक शख्स भी अपने घर वालों के साथ बैठ के अपनी हरकत की वजह से उनका सामना नहीं कर सकता है। और मजे की बात यह है कि इनको अपनी किसी बात पे शर्मिंदगी भी नहीं है, निदामत भी नहीं है। और उससे मजे की बात यह है कि इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई इनसे सवाल भी नहीं कर सकता। सवाल करो तो न ये आइन मानते हैं, न ये कानून मानते हैं, न ये अदालत मानते हैं। ये हर चीज के ऊपर काबिज होकर आपका मुंह बंद करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जबर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं एक फौजी का भाई हूं, लेकिन मुझे अफसोस है आपकी फौज के ऊपर कि फौज के कुछ मखसूस इदारे वो कर क्या रहे हैं। वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ वो फौजी जो मेरी और आपकी जान और माल की हिफाजत कर रहा है, उसको बदनाम कर रहे हैं अपनी उस मदाखलत से जो कि उसके हल्फ में है कि उसने सियासत में मदाखलत नहीं करनी। उस हल्फ से हटकर ये इदारे सियासत कर रहे हैं, मदाखलत कर रहे हैं, और उससे हमारे फौज का जो एक मयार है, हमारे फौज की जो इज्जत है, वो बार बार मजरूह हो रही है। उसके बावजूद भी आप सवाल करो तो आप सवाल नहीं कर सकते, आप बात करो तो आप बात नहीं कर सकते। तो अगर मैं वज़ीर आला होकर जवाबदेह हूं अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर, तो क्या कोई पाकिस्तान का ऐसा इदारा है जो जवाबदेह ना हो? हर कोई जवाबदेह है और हमें जवाबदेह रहना पड़ेगा। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इन तमाम इदारों को, तमाम निज़ाम को, तमाम हुकूमतों को, इस पूरे निज़ाम को जवाबदेह रखना है। यही हमारा आइन कहता है। लेकिन अगर हम इनको जवाबदेह नहीं ठहराएंगे तो 76,000 अरब के कर्जे में हम डूब चुके हैं। आज आगे हमारी मंजिल क्या है? मजीद कर्जों में डूबना, अपनी खुददारी को कुर्बान करना, खुद मुख्तारी को कुर्बान करना, अपनी आज़ादी को कुर्बान करना। तो अगर हमने यही सोच लिया है कि हमने इब्ने गुलाम बनना है तो फिर तो ठीक है। और अगर हमने ये सोच लिया है कि हमारा लीडर इमरान खान आज जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है, बेगुनाह कैद किया हुआ है, उसको कोई केस नहीं है उसके ऊपर,
کوئی کیس یہ چلا ہی نہیں رہے. تو کیس یہ چلاتے ہیں تو کیس میں کچھ ہوتا نہیں ہے, تو کیس چلا ہی نہیں رہے. تو اگر وہ اس نظام کے اوپر نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں, تو ہمارے پہ جبر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہم کریں گے کہ ہمارے ورکر پہ جبر کیوں ہو رہا ہے. وہ مانگ کیا رہا ہے؟ وہ تو اپنے آئین کے مطابق اپنے حقوق مانگ رہا ہے. ہاں, عمران خان نے اپنی قوم کو جگایا, ان کو شعور دیا. اگر قوم کو جگانا اور شعور دینا جرم ہے تو یہ جرم تو ہمیں کرنا پڑے گا. اگر یہ جرم ہم نہیں کریں گے تو اپنی نسلوں کو ہم تباہ کر دیں گے. میں یہاں پہ واضح طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا جو لائحہ عمل ہے وہ ہمارا اس وقت پاکستان کے حالات کے مطابق ہونا چاہیے. آج یہاں سے جانے کے بعد میں پورے پنجاب کو, پختونخوا کو, سندھ کو, بلوچستان کو, گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کے جیسے حالات ہیں اس وقت وہ آپ کو معلوم ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ کے لیڈران موجود ہیں, آپ خود موجود ہیں. اس کے مطابق بیٹھیں, مشاورت کریں اور اس کے بعد ان حالات کے مطابق ایک لائحہ عمل بنا کر پارٹی کو پیش کریں. اور پارٹی سے میری یہ درخواست ہے کہ اس لائحہ عمل کو ایک عملی ریئلسٹک لائحہ عمل سمجھ کر اس کو ان کے مطابق کر کے ان کو موقع دیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں, جو وہ سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے لیڈ کرنا ہے تو ان کو موقع دیں. کسی پہ اپنا فیصلہ مسلط نہ کریں. ڈائنامکس کو دیکھ کے جتنا جو کر سکتا ہے, جس طریقے سے کر سکتا ہے اور جیسے کر سکتا ہے اس کو یہ لبرٹی دینی پڑے گی. اگر آپ پختونخوا سے کمپیئر کریں گے پنجاب کو تو یہ زیادتی ہے, یا کسی بھی اور صوبے کو اس صوبے سے کمپیئر کریں گے جہاں پہ حکومت ہے, یہ زیادتی ہے. اور کبھی بھی مسلط شدہ فیصلے رزلٹ نہیں نکالتے. رزلٹ تب نکلتا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے, جو جس سے وہ کام کر کے دکھانا ہے, اس کی مشاورت اور اس نے جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے اس کے مطابق چلا جائے. تو آج ہمارا یہاں سے ایک تو یہ ایک پیغام ہے کہ تمام جلد سے جلد بیٹھ کر اپنے اپنے ایریاز کو, اور اس میں بھی آپ کے مختلف ریجنز ہیں, اور ریجن کے حالات بھی مختلف ہیں, کلچر مختلف ہے, پھر ضلع ہیں, ضلع کے حالات بھی مختلف ہیں, اس کے مطابق لائحہ عمل بنائیں اور جلد سے جلد پارٹی کے سامنے پیش کریں. دوسری بات, 5 اگست تک ہم نے اس کو پیک پہ کیسے لے کے جانا ہے. اگر ہم نے صرف پیک پہ باتوں میں لے کے جانا ہے تو پھر تو سمجھو کہ پیک پہ ہماری پارٹی ہے اس وقت. اس سے زیادہ ایک پارٹی کی پیک کیا ہوگی کہ عمران خان کی آج 93% پاپولیرٹی ہے پاکستان کی عوام میں, اور اوورسیز پاکستانی میں اس سے بھی زیادہ ہے. پیک پہ تو ہم ہیں, لیکن ہماری پیک ہم سے چھینی گئی ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, اور آج ہم پہ مسلط ہیں ادارے اور حکومتیں ان کی بٹھائی ہوئی. اب جب تک ہم ہر گلی, ہر محلے, ہر شہر, ہر قصبے, ہر ضلع کے اندر اپنی تحریک کو متحرک کر کے عوام کے ساتھ مل کے اس کو یکجا کر کے پورے پاکستان میں ایک آواز ہو کے نہیں اٹھائیں گے, تب تک اس نظام پہ کوئی پریشر نہیں آنے والا. آپ نے اس کو گلی گلی, محلے محلے میں اس کو اجاگر کر کے, کیونکہ یہ جنگ عوام کی ہے, یہ جہاد جو عمران خان لڑ رہا ہے یہ عوام کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے ہے. اس عوام کو اٹھانا ہے آپ نے. اور جب یہ عوام پورے پاکستان میں انشاءاللہ 5 اگست تک آپ کی محنت سے, آپ کے کوشش سے جب یک آواز ہوگی, تو پھر جب عوام کی آواز اٹھتی ہے تو اس کو روکنا ناممکن ہے. لیکن یک آواز ہو, یک زبان ہو کر, یک جان ہو کر, اس کے بعد 5 اگست کے دن پھر جو ہمارا جو بھی ایونٹ ہوگا وہ بتائے گا کہ ہم نے کتنی محنت کی, ہم نے وہ اپنی پیک, ہماری وہ اکثریت, وہ عمران خان کی مقبولیت, اس کو کس طرح طریقے سے ابھارا, اجاگر کیا. یہ ہمارا مشن ہے. پہلے بھی ہم نے کوشش کی. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکنوں کو, تمام لیڈرشپ کو, اپنی خواتین کو, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو, کہ آپ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی.
کیونکہ جو ظلم، بربریت، جبر سیاسی طور پہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں کسی سیاسی دور میں یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن کوشش انسان کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب کوشش کو مضبوط زیادہ کرنا ہے، مضبوط کر کے اس کو بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ جو 5 کا عمل اس کو مضبوط کر کے ہم بنائیں گے تو وہ پورے پاکستان سے جب ایک آواز اٹھے گی تو اس سے انشاءاللہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک پیغام جائے گا. اس کے علاوہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں اور مجھے بہت سے لوگ اس کے اوپر روکتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، آپ نہ کرو. کوئی میرے پہ تنقید کرتا ہے کہ آپ اشتعال پھیلا رہے ہو. اور بھائی میرے 14 ورکر شہید ہوئے ہیں، میرے 77 بندوں کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے ان کا علاج کرایا ہے جن کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. میرے ورکر کے گھروں کو توڑا گیا ہے، ان کی چادر، چار دیواری، عزتوں کو پامال کیا گیا ہے. اگر میں اچھا بن کے مار ہی کھاتا رہوں تو بھائی جان مارے کھانے والی قومیں انقلاب نہیں لاتی. جب آپ مار کھانے کے عادی ہو کہ مار ہی کھاتے رہو گے تو کبھی انقلاب نہیں آئے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر یہ ریاست نہیں سمجھتی اس بات کو تو ہمیں ریاست کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمیں جواب دینے کا حق ہمارے مذہب اسلام نے دیا ہے، ہمیں جواب دینے کا حق ہمارے اس آئین نے دیا ہے. اور اگر اپنے آئینی حق اور بحیثیت مسلمان جو کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک بنا ہے پاکستان، جن میں ہمارے اباء کی قربانیاں ہیں، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں اور اس کو کہا جائے کہ ہم شدت پسند بن رہے ہیں، ہم سخت بات کر رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے جو حرکات کی ہیں کیا تم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو فیس کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی حرکات کی وجہ سے ان کا سامنا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا کیا سامنا کریں گے؟ میں واضح طور پہ پیغام دے رہا ہوں، واضح طور پہ ہمیں عمران خان نے ہمیشہ پرامن رہنے کے لیے کہا ہے. ہم آج بھی پرامن ہیں. آج ہم آئے ہیں، پرامن طریقے سے آئے ہیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنی مشاورت کر رہے ہیں. کیا کوئی مجھے پورے لاہور میں بتا دے یہ کتنے ضلع ہم گھوم کے آئے ہیں، کیا ہم نے کسی کتنی سی چیز کو بھی نقصان پہنچایا؟ تو پھر اس کے بعد جب پرامن طریقے سے ہم نکلتے ہیں تو آپ ہم پہ حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی تحریک کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے جو میرا آئینی حق ہے ہم کال دیتے ہیں، آپ ہمارے ورکروں کے گھر جا کے توڑ دیتے ہیں، پہلے سے گرفتار کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جرم کیا نہیں اس سے پہلے آپ سزا دینا شروع کر دیں؟ ایک بندہ مجرم ہی نہیں ہے، اسے جرم کیا ہی نہیں ہے، آپ پہلے سے اس کے حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے. بھائی جان اب میں تو جواب دوں گا، کوئی دے گا نہیں دے گا، میں تو دوں گا. میں تو اپنے سینے پیش نہیں کر سکتا کہ گولی ماری جاؤ کہ میری لاشیں گرائی جاؤ، نہ، میں ماروں گا. میں صاف کہہ رہا ہوں. میری پارٹی میں بہت سے لوگ میری بات پہ نہیں ٹھہرتے، میرے ساتھ نہ ٹھہرے. یہ میری ذاتی ایک سوچ ہے کہ مجھے اپنے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ خودکشی کرو، خودکشی حرام ہے. میں ایک ایسے بندے کو جو ناجائز مجھے مارے گا تو میں اسے سمجھتا ہوں خودکشی ہے. میں خودکشی نہیں کروں گا، میں لڑوں گا. آئی ول فائٹ. عمران خان نے کہا تھا آئی ول فائٹ. میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں جواب دوں گا. مجھے گولی مارو گے تو تیار رہنا اس بات پہ کہ گولی تمہیں بھی لگ سکتی ہے. تمہیں کوئی قانون اختیار نہیں دے رہا مجھے گولی مارنے کا. تمہیں کسی قانون میں اختیار نہیں ہے کہ تم مجھے گولی مارو. اور اگر تمہیں اختیار ہے گولی مارنے کا ناجائز، تو پھر ناجائز کرو گے تو پھر ناجائز ہوگی، پھر ناجائز برداشت کرنی پڑے گی. یہ تمہاری دھمکیاں کہ ہم حکومت گرا دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، اور جاؤ مڑا اپنا کام کرو. گرا دو گے. پہلے کون سی تم نے بنا کے دی ہے؟ خود اپنے زور بازو پہ بنائی ہے. پہلے بھی یہ حکومتیں جتنی بھی آج سیٹیں بچی ہوئی ہیں زور بازو پہ ہیں. جہاں پہ زور بازو استعمال نہیں کیا وہاں تو مینڈیٹ چوری کر لیا تم نے. وہ پاکستانیوں سمجھو اس بات کو،
اگر آپ زور بازو استعمال نہیں کرو گے، جس طرح پہلے تمہارا مینڈیٹ چوری ہوا، اب تمہاری عزت بھی گئی، تمہارا وقار بھی گیا، تمہارے حقوق بھی گئے، تو ہمیں اس کے لیے ایک جامع عمل بنانا ہے۔ میں یہاں پر تمام اداروں کو بھی اور ان حکومتوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنا وتیرہ ٹھیک کر لو۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ غلط روایات پیدا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے باز آ جائیں، کیونکہ مکافات عمل ہمیں بتایا گیا ہے، اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اس مکافات عمل میں ہم تو برداشت کر گئے ہیں، شاید تمہارے والے ممی ڈیڈی برداشت نہ کر لیں، پھر یہ یاد رکھو، ہم تو برداشت کر گئے، پھر یہ ممی ڈیڈی شاید برداشت نہ کر سکے۔ جو تم نے بڑے ہمارا پیسہ لوٹ کے نازوں سے پالے ہوئے ہیں نا، یہ برداشت نہیں کر لیں گے۔ ہم نے تو کیا ہے، تم نے ہمارے اوپر ٹھیک ٹھاک جبر کیا ہے، تشدد کیا ہے، کئیوں سے برداشت نہیں ہوا، لیکن آج جو یہ لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے برداشت کیا ہے۔ تو برداشت کا امتحان مت لو۔ آؤ، عمران خان کہتا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی کو تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، تم اتنے نیچ ہو گئے ہو، اتنے کمظرف ہو گئے ہو، وہ آج بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے۔ بیٹھو بیٹھو، بات کرو، دلائل کے ساتھ بات کرو، میری غلطی ثابت کرو، خدا کی قسم میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے پہ ثابت کر لو کہ میں نے کوئی سازش کی ہے کسی ادارے کے خلاف، بالکل میں سزا کا حقدار ہوں، جو سزا دو گے میں لوں گا۔ میں نے پہلے اپنی مفروری کے ٹائم بھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک ویڈیو بنائی، جب میں مفرور سے ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے ہاتھ پہ قرآن پاک پڑھ کے یہ گواہی کی تھی، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے عمران خان کی قبر میں نہیں جانا، میں نے ہاتھ پہ قرآن پاک کا حرف لے کے گواہی کی تھی کہ مجھے آج تک عمران خان نے نہیں کہا کہ تم کسی فوجی تقریبات پہ حملہ کرو یا فوج کے خلاف کوئی کارروائی کرو یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کچھ کرو۔ اس سے بڑی بات نہیں ہے، بس میں نے حرف دے دیا، میں تمہارے پیو کا نوکر نہیں ہوں کہ تم میرے پہ بار بار دعوے کرو گے اور میں تمہیں جسٹیفیکیشن دوں گا۔ جمراخ پلکار کھوا یہ ظلموں کو بس در وشوا ہما ویلا کرنا، بس اور آپ بھی مجھے حلف دو کہ آپ ٹھیک ہو، یہی قرآن پھر تم پہلے اٹھاؤ اور تم کہو کہ تم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، کیا تم نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے ٹھیک کاٹی ہے؟ ہاں، پہلے تم ہی حلف لے لو، تم بھی جسٹیفیکیشن دے دو، پھر آگے بڑھیں گے۔ اس لیے جب قوم کے معاملات حل کرنے ہوتے ہیں تو سینے بڑے کرنے پڑتے ہیں، دل بڑے کرنے پڑتے ہیں، اور قوم کا سوچنا پڑتا ہے، ملک کا سوچنا پڑتا ہے، جو ہمارا لیڈر عمران خان سوچ رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری گزارش کو کمزوری مت سمجھو، میں نے ثابت کیا ہے کہ میں لڑ بھی سکتا ہوں اور مقابلہ بھی کر سکتا ہوں، پھر بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو۔ یہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، ہماری آنے والی نسلیں نیچے جا رہی ہیں، ہماری خودداری آن اسٹیک ہے، ہمارے ادارے بدنام ہو رہے ہیں، چند افراد کی وجہ سے ہو رہے ہوں گے، ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم اس کے لیے آج بھی حاضر ہیں۔ آخری بات یہ کروں گا تحریک انصاف کے لوگوں کو، آپ چونکہ سارے یہاں پہ عمران خان کے لیڈر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے سلیکٹ کیا تھا کہ یہ لیڈ کریں گے میرے لوگوں کو، میرے ووٹرز کو، میرے سپورٹرز کو۔ آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، پھر آپ کے بعد جو عمران خان کے فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں صرف آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں آج اس موقع کے اوپر، تحریک کا جو ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اسی کامیابی کے لیے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے متحد ہو جاؤ، خدا کے لیے متحد ہو جاؤ۔ تم متحد نہیں ہوگے، تمہارا دشمن مضبوط ہوگا، تمہارا دشمن اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ تمہیں کمزور کرے، تمہیں ڈیوائیڈ کرے۔ جس طرح وہ پہلے ایک مشہور ہے نا کہ if you can't beat them, join them، پھر تھا if you can't beat them, divide them۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب چل رہا ہے if you can't beat them, confuse them۔ آپ کو ایک کنفیوز کر رہے ہیں، آپ کا مقصد ایک، نظریہ ایک، پارٹی ایک، لیڈر ایک، تو آپس میں تفرقہ کس بات کا ہے؟ کون آپ میں ڈال رہا ہے؟
جو بھی تفرقہ ڈال رہے ہیں وہ آپ میں سے نہیں ہے. یاد رکھو وہ آپ میں سے نہیں ہے. اس کو پہچانو, آئیڈینٹیفائی کرو اور آگے بڑھو. یہ میں تمام تحریک انصاف کے فالوور سے کہہ رہا ہوں, لیڈرشپ سے بھی, ورکر سے بھی, ووٹر سے بھی اور سپورٹر سے بھی. کسی سے نہیں بنتی آپ کی, ویری گڈ, نہ بنے. عمران خان باہر آ جائے گا, فیصلہ کر لے گا. جو آگے آنا ہے اس نے آگے آنا ہے, جسے نہیں آنا کسی کے پاؤں کھینچ کے نہیں آنا, یاد رکھو.